नरम लहजे के साथ इस साइड टेबल पे ट्रे रखने की आवाज आई। वो हिली नहीं थी। नींद अच्छी है लेकिन ज्यादती अगर किसी भी चीज की हो तो वो नुकसान दे देती है। ये खीरे का सूप है और साथ नाश्ता। हया हनूज आंखों पे हाथ रखे लेटी रही। और ये अब्दुर्रहमान की कॉल है, वो तुमसे बात करना चाहता है। इसने बाजू चेहरे से हटाया, सब स्कार्फ के चेहरे के गिर लपेटे, नीचे सुरमई और गुलाबी फूलदार स्कर्ट पे लंबा सफेद स्वेटर पहने वो हाथ में पकड़ा कॉर्डलेस इसकी जानिब बढ़ा रही थी। लो बात करो। इसके कम उम्र चेहरे पे एक मासूमियत भरी शफाफियत थी और इसकी आंखें जो रात में हया को भूरी लगी थी सुबह की रोशनी में सब्ज लग रही थी। मुझे इससे बात नहीं करनी, वो बोली। तो इसकी आवाज बैठी हुई थी। बहुत चीखने के बाद अब इसका गला जो है वो जवाब दे गया था। वो कह रही है उसे तुमसे बात नहीं करनी। इसने फोन कान से लगा कर नरम लहजे में अंग्रेजी में बताया। वो कह रहा है एक दफा बात सुन लो। इससे कहो जो इसने मेरे लिए किया मैं इसकी एहसानमंद हूँ, शुक्रमंद हूँ, लेकिन अगर बदले में वो मुझे यूं अजियत देना चाहता है तो मैं अभी इसी वक्त इसके घर से चली जाऊंगी। वो कह रहा है कि वो इंडिया में फंस गया है, वो इधर नहीं आएगा और ना आ सकेगा। अगर तुम ये नहीं चाहती और जब तक चाहो इधर रह सकती हो। मैं यहाँ बैठ जाऊं? इसने कार्डलेस मेज पर रखते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो ना अजनबियों से घुलती मिलती थी और ना ही इसे पाशा के घर वालों से राह रस्म बढ़ाने की में दिलचस्पी थी, मगर इस लड़की का चेहरा इतना नर्म और दोस्ताना था कि खुद ब खुद उसकी गर्दन जो है वो इस बात में हिल रही थी। शुक्रिया, वो इसकी मधम मुस्कुराहट के साथ कहती हुई कुर्सी पे टेक लगाकर बैठ गई। सफेद स्वेटर में मुफीद कोहनियां कुर्सी के बाजुओं पर दोनों बाजुओं पर रखी और हथेलियों को एक दूसरे में फंसाए आतन अपनी अंगूठी उंगली में घुमाने लगी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, वो क्या कोहनी के बल जरा सी सीधी होकर बैठ गई। तुम अब्दुर्रहमान की तरफ से परेशान मत हो, इसने कहा है ना वो नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा। जो उसने तुम्हारे लिए किया वो इसका फर्ज था। सफीर की फैमिली से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं और जब तुमने सफीर को फोन किया तो इसने फौरन अब्दुर्रहमान को अप्रोच किया। वहां पुलिस की मदद लेकर वो तुम्हें वहां से निकाल लाए। मुझे किसने अगवा किया था? यहाँ बहुत से ऐसे गिरोह हैं जो रूस, मलदोवा और यूक्रेन से लड़कियां अगवा करके या धोखे से इधर लाते हैं। इसके अलावा इन टूरिस्ट लड़कियों का जिनका ताल्लुक गरीब मुल्कों से होता है, इनके घर वाले तुर्की आकर ज्यादा देर तक केस का ताकुब ना कर सकें उनको भी अगवा करते हैं और एक दफा इनके पास पहुंचने के बाद सब लड़कियां नताशा बन जाती हैं। ये नताशा को आगे भेज देते हैं और इनसे वाइट स्लेवरी करवाते हैं। इसने तकलीफ से आंखें मूंद ली। अब इसे याद आ रहा था कि नताशा तुर्की में काम करने वाली रूसी कॉल गर्ल को कहते हैं। तुम छोड़ो ये सब, अपने फोन घर कर लो। अपने घर फोन कर लो। 2 दिन हो गए हैं, तुम्हें अपनी इतला की खरीद की इतला तो पहुंचानी है ना। इसने जवाब नहीं दिया, बस खाली खाली निगाहों से खिड़की के जालीदार पर्दे को देखने लगी जो हवा से होले होले फड़फड़ा रहा था। इसके पास जवाब था भी नहीं। मैं और बहारे जंगल तक जा रहे हैं, तुम चलोगी? इसने बिना तरद्दुद के नफी में गर्दन हिला दी। आयशा के चेहरे पे जरा उदासी फैल गई। इसने कहा चलो जैसे तुम्हारी खुशी, आज नहीं तो कल तुम हमारे साथ जरूर चलना। इसने फौरन ही नई उम्मीद ढूंढ ली और फिर उठ खड़ी हुई। नाश्ता जरूर करना, मेहमान भूखा रहे तो मेजबान का दिल बहुत दुखता है। हया ने कंबल उतार कर उठकर पांव नीचे रखे। नरम गुदाज कालीन में पांव गोया धंस रहे थे। वो अपने पैरों पे खड़ी हुई तो कमर में दर्द की टीस उठी। कुर्सी समेत गिरने से इसके कंधों, कमर और घुटनों पे बहुत सारी चोटें आई थी। वो कालीन पे नंगे कदम चलती हुई ड्रेसिंग टेबल के कदावर आईने के सामने जा खड़ी हुई। इसका अक्स बहुत थका थका नकाहत ज़दा लग रहा था। मुतवर्रम आंखें और आंखों के नीचे हल्के, एक आंख के नीचे गहरा जामनी सा नील, पेशानी पे चंद खराशें, ठोड़ी पे बड़ी सी खराश, होंठ का दाया किनारा सूजा हुआ और इसने उंगलियां ऊपर से नीचे अपने बालों पर फेरी। वो ऐसे ही थे, इतने ही लंबे, उतने ही घने, मगर इनकी चमक खो गई थी। वो रेशमीपन जो हमेशा इनमें रहता था ना, वो अब वहां नहीं था। जाने कैसे आयशा ने वो वैक्स उतारी थी, इस दौरान कितने बाल टूटे वो नहीं जानती। वैक्स धुल गई थी, जो तकलीफ इसने सही थी वो ऐसे नहीं धुल सकती थी। पुलिस या पाशा के बंदे जो भी इस वक्त दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे, उन्होंने इसके फ्रॉक के दामन को पकड़कर आग बुझा दी थी, मगर जितना वो पिस्ता कद रूसी से जला चुका था, हया को लगा वो जलन की तकलीफ सारी उम्र नहीं भूलेगी। वो इस वक्त ढीले ढाले अस्पताल के गाउन में थी। इसके दाएं आस्तीन पर दूसरे हाथ से ऊपर कंधे तक उठाई बाजू के ऊपरी हिस्से पे ऊपर से नीचे स्याह राख की तरह 3
حروف لکھے ہوئے تھے WHO، باقی کے 2 حروف RE چونکہ داغے ہی نہیں گئے تھے، اس لیے ان پر ایک چھالا سا بن گیا تھا۔ چھالا ختم ہونے کے بعد وہاں نشان نہیں رہنا تھا، جو رہ گیا تھا وہ ہو تھا۔ ہو، وہ کون تھی؟ کیوں کسی کے گھر یوں پڑی رہے؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی ہے۔ اس کا گھر کال کرنے یا سبحانجی واپس جانے کا دل کیوں نہیں چاہا تھا؟ شاید اس رات پھپھو انتظار کرتی رہی، انہوں نے اس کے نہ آنے پر ان دونوں جگہ پتہ کیا ہوگا اور اب تک پاکستان میں یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ کیا وہ کبھی واپس جا پائے گی؟ عزت سے جی پائے گی؟ کسی کو اپنا منہ دکھا پائے گی؟ کیا ابا، تایا فرقان اور سائمہ تائی کا سامنا کر سکے گی؟ یا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان کے سامنے بے عزت کر دیا تھا؟ کون سنے گا اس کی دہائی کہ وہ بھاگی تو نہیں تھی، وہ اغوا ہوئی تھی۔ اس کے خاندان میں، اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور بھاگنے والی لڑکی میں کوئی خدادہ فرق نہیں سمجھا جاتا۔ اسے لگا شریفوں کا مجرا بھرے بازار میں چلا دیا گیا اور وہ واقعی بدنام ہو چکی ہے۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی، جالدار پردہ ہٹایا، پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ سمندر کی سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے پر ٹکرائی تھی اور کھلے بال پیچھے اڑنے لگے تھے۔ وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی، نیچے سے باغیچہ نظر آیا اور اس کے پار لکڑی کا گیٹ، جسے ایک بیتی شام اس نے ہذیانی انداز میں بھاگتے باغیچے میں ایک خوبصورت شاہانہ سی بگی کھڑی تھی۔ اس میں ایک سفید چکنا گھوڑا کھڑا تھا۔ بگی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا جس کے ڈھکن کھولے عائشہ گل گھاس سے چیزیں اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی، آرے، کلہاڑے، چاقو اور ایسے کئی اوزار۔ چھوٹی بچی بہارے سرخ چمکتے سیبوں سے بھری ٹوکری لیے بگی میں اوپر چڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اس نے ٹوکری گود میں رکھ لی تھی۔ وہ جس حصے میں بیٹھی تھی نا، وہ حیا کے سامنے تھا۔ عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی۔ دفعتاً بہارے کی نظر اوپر اٹھی، کھلی کھڑکی میں کھڑی حیا پہ پڑی۔ حیا! اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ اس کی پکارنے پہ اس کے بائیں جانب بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس کی طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا دیا۔ دفعتاً عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے او کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا اور اسے اپنی فراک سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اس کے اوپر کی سمت اچھالا۔ لاشعوری طور پر اس نے ہاتھ بڑھایا مگر اڑ کر آتے سیب اوپر بالکنی کی ریلنگ میں اٹک گیا۔ او نو! بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے پھینکی۔ اسی اثنا میں بگی بان گھوڑے کو چابک مار چکا تھا۔ بگی گھوڑے کے پیچھے کھینچتی ہوئی گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ آئی۔ بہارے کا سیب وہیں ریلنگ گرل کے ڈیزائن میں پھنس گیا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ لڑکی کے فرش پر چمکتی راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی۔ راہداری کے سرے پہ ایک کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہو رہی تھی وہاں ایک گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تھا جو نیچے لیونگ روم سے شروع ہو کر بالائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی سے ہوتا ہوا تیسری منزل پر جا رہا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر اس بلند و بالا سفید محل کو دیکھا۔ اگر کبھی اس نے اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے سے معلوم تھے۔ اسے اب کسی پر اعتبار نہیں تھا۔ حیا نے کمرے کا نیم وا دروازہ پورا کھول دیا۔ ایک چھوٹا سا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے ہوئے تھے اور وہاں بہت ساری بیش قیمت کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ اسٹڈی کی دیواروں پر جا بجا بڑے بڑے فریم نصب تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھی۔ وہ سب اس کی تصاویر تھیں۔ کب لی گئیں، کیسے لی گئیں وہ نہیں جانتی، وہ تو بس مبہوت سی تھی۔ وہ داور بھائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی، ایک ہاتھ سے لہنگا ذرا اٹھائے دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی، ریڈ فراک میں ملبوس، بال کانوں کے پیچھے اڑستی، مضطرب سی کچھ کہتی ہوئی۔ داور بھائی کی شادی کی شام، البتہ ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ولید تصویر میں نہیں تھا اور یہ جناح سپر کی تصویر تھی۔ وہ سر جھکائے، جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نیم تاریک چبوترے کے سامنے چل رہی تھی۔ سڑک پہ دکانوں کی زرد روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا۔ وہ بھی اور بہت سی تصویرات، بہت سے واقعات۔ وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ہر سو آگ پھیلی ہے، سرخ سرد لپیٹیں کسی اژدہے کی زباں کی مانند لپک لپک کر اس کی جانب آ رہی ہیں۔ وہ وسط میں کھڑی تھی اور اطراف میں دائرے کی صورت میں الاؤ بھڑک رہے تھے۔ شعلے
हर गुजरते पल बढ़ते जा रहे थे। हर तरफ धुआं था, इसका स्याह फ्रॉक जल रहा था, धुआं, सुर्ख शोले, हरकलती इसकी दायमी आग। गर्मी की हिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी और वो बुरी तरह से जल रही थी। पानी डालो मेरे ऊपर पानी, वो तकिए पे बंद आंखों से गर्दन इधर उधर मार रही थी और एक झटके के साथ उठ खड़ी हुई। इसका सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था, तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था, इसे गर्मी लग रही थी। वो लिहाफ फेंक कर तेजी से भाग गई। लकड़ी का गोल चक्कर खाता जीना इसने दौड़ते कदमों से अबूर किया और वो बिना किसी की तरफ देखे बाहर का दरवाजा पार कर गई। बागीचे में उतरकर वो गेट से बाहर निकल गई। रात हर सू फैल चुकी थी, बारिश तड़ा बरस रही थी। स्याह आसमान पे कभी कभी चमकीली बिजली नमूदार होती तो पल भर को सड़क और सारे बंगले रोशन हो जाते, फिर अंधेरा छा जाता। वो दोनों बाजू सीने पे लपेटे इस बरसती बारिश में सड़क पे चलती जा रही थी। आसमान के थाल गोया उलट गए थे, बारिश तड़ातड़ गिरती इसको भिगो रही थी। इसका पाँव किसी पत्थर से टकराया तो इसे ठोकर लगी। वो घुटनों के बल नीचे आ गिरी थी, हथेलियां छल गई थीं, घुटनों पर भी खराशें थी। इसने हथेलियां झाड़ते उठना चाहा, कमर में दर्द की शदीद लहर उठती थी। वो वापस बैठ गए, घुटनों के बल, सड़क के वस्त में। पानी से इसका लिबास भीग चुका था, बाल मोटी लटों की सूरत में इसके चेहरे के अतराफ से चिपक गए थे। इसकी अंदर की आग सर्द पड़ने लगी थी, जामनी पड़ते लब कपकपाते जा रहे थे। तो वो उठ खड़ी हुई, किसी मामूल की तरह चलती हुई वापस इस सफेद महल में वापस आई। लिविंग रूम की अंगीठी में 2 लकड़ियां जल रही थी। अंधेरे कमरे में आग ऊपर लगे मदम से जर्द बल्ब की रोशनी ने अजब फसूतारी कर रखा था। जाते हुए इसने ये सब नहीं देखा था, मगर अब चौखट पे खड़ी वो देख रही थी। आयशे बड़े सोफे पे सर झुकाए सामने मेज पे रखे कागज पे पैमाने से लकीर खींच रही थी। आहट पर इसने गर्दन मोड़ी। आओ बैठो, वो नरमी से कहती सोफे के एक तरफ बैठ गई। वो दोनों हाथों से वो लंबा सा कागज रोल करने लगे। ये आग बुझा दो, वो आतिशदान में भड़कते शोलों को देखते हुए बोली तो इसकी आवाज बयू कदा की बारिश की तरह गीली थी। आयशा ने बिना तरद्दुद आतिशदान के साथ लगा स्विच घुमाया। आग बुझ गई थी। मसनूई अंगारे सुर्ख रह गए थे, जो दरअसल हीटर के रॉड थे, जिससे भड़कने वाली आग इस मसनूई लकड़ियों के ऊपर यूं उभरती गोया असली आग जल रही हो। अब आओ, अपनी बात दोहराकर आयशे रोल करके लपेटते कागज पे रबर बेंच रहने लगे। वो मकानिकी अंदाज में चलती हुई आई और सोफे के दूसरे किनारे पर टिक गई। इसकी निगाहें बुझते अंगारों पे थी जो अपना सुर्ख रंग खो चुके थे। अपने घर फोन कर लो, वो लोग परेशान हो रहे होंगे ना। मुझे डर लगता है, मैं सबको कैसे फेस करूंगी। जिस अल्लाह ने तुम्हारी पहले मदद की है ना, वो अब भी करेगा। 3 दिन हो गए हैं, अब तक सबको पता चल गया होगा ना। जब तुम्हारा कसूर ही कुछ नहीं है तो डरो मत। आयशा ने कार्डलेस इसकी तरफ बढ़ाया। अगर उन्होंने कोई गलत बात की तो मैं दोबारा नहीं कहूंगी, मगर एक दफा कोशिश तो कर लो। इसने कार्डलेस पकड़ते हुए आयशे को देखा। स्याह स्कार्फ में लिपटा इसका मध्यम चेहरा दमक रहा था। अब इसकी आंखें गहरी लग रही थी, स्याही माइल गहरी। इसने वॉल क्लॉक को देखा। यहाँ आधी रात है तो वहां 9-10 बजे होंगे। घर का नंबर इसे जुबानी याद था। वो भीगी उंगलियों से बटन पुश करने लगी, फिर फोन कान से लगा। आयशे अपने पैमाने पर कार और पेंसिल समेटकर छोटी थैली में डालने लगी थी। हेलो, वो फातिमा की आवाज थी। हेलो अम्मा, मैं हया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें इतने दिनों फोन नहीं कर पाई। असल में महविश की दावतें हो रही थी ना, आजकल पूरी फैमिली भी कभी इधर तो कभी इधर है। तुम इतनी मसरूफ थी, तुम ही फोन कर लेती। अब अब्बा किधर हैं? इससे बोला नहीं जा रहा। वो ये सामने ही बैठे हैं, कराची गए थे, आज ही वापस आए हैं। अम्मा और भी बहुत कुछ कह रही थी। इसके सीने में अटकी सांसें बिलाखिर बहाल हुई। दुखते सर में दर्द जरा कम हुआ। किसी को पता नहीं चला। अम्मा से बुप्पो का नंबर लेकर इन्हें कॉल की। अच्छी भतीजी हो भाई, तुम तो खाने का कहकर गायब हो गई। पहले तो मैं परेशान हो गई, समझ में नहीं आया क्या करूं। जिहां को पूरी रात सख्त बुखार था, इसको भी उठा नहीं सकती थी। तुम्हारे दोनों नंबर्स भी बंद जा रहे थे। सुबह होते ही तुम्हारे हॉस्टल गई तो वो जो फलस्तीनी लड़का है ना, मोतसमुल मुर्तजा, हाँ वही, इसने बताया कि तुम अपनी होस्ट आंटी के घर रुकना था। मुझे बता तो दिया होता। पुप्पो फिक्रमंद सी थी। ओ मोतसम,
وہ اس پزل میں اتنا الجھا تھا کہ اس کی باتوں سے سمجھ نہیں آئی کہ حیا نے پھپھو کے گھر رکنے کا کہا تھا، نہ کہ ہوسٹ آنٹی کی طرف۔ اس کی تسلی تشفی کروا کر پرس میں پائی جانے سے دونوں فونز خراب ہونے کی یقین دہانی کراتے ہوئے اس نے فون بند کیا تو عائشہ سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رکو، کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے جائیں گے، چلو گی نا؟ ہاں چلوں گی۔ اب وہ مسکرائی تھی۔ اس کے بالوں کے سروں سے قطرے ابھی بھی ٹپک رہے تھے۔ آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل ہی نہیں ہے۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے ویران نگاہوں سے عائشہ کا چہرہ دیکھا۔ ذہن کے پردے پر ایک ویڈیو لہرائی اور اس کے نیچے لکھے ہوئے کامنٹس۔ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت اچھا ہے بھی تو ہوا ہے نا۔ تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ، ہم میں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تو تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو اور تم مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مسکرا کر نرمی سے حیا کے ہاتھ کو دبایا۔ تم کون ہو عائشہ؟ میرا مطلب ہے تمہارا، میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ بہارے میری بہن ہے اور آنے میری دادی کی سگی بہن۔ آنے ترک ہے مگر ان کا شوہر انڈین ہے۔ آنے عبد الرحمن پاشا کی ماں؟ ہاں وہی، مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں، دادی نہیں کہتے۔ تو عبد الرحمن تمہارا چچا ہوا؟ چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا چچا ہے، نہ ہی محرم۔ خیر اب تم سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اسے واقعی نیند آ رہی تھی۔ عائشہ گل نے کہا تھا کہ اس سفید محل کی مالکن وہ ہے، اس لیے وہ ادھر رک گئی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ قطعاً صحت یاب نہیں ہوئی تھی کہ وہ واپس چلی جاتی۔ ابھی وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کوئی سہارا چاہیے تھا، اور اس نے ان تین عورتوں کو اپنا سہارا بنا لیا تھا۔ آنے آج کل استنبول گئی ہیں اور پیچھے گھر میں صرف وہ دونوں بہنیں ہی تھیں۔ صبح اس نے عائشہ کا لایا ہوا لباس زیب تن کیا، پوری آستینوں والی، پاؤں کو چھوتی آف وائٹ میکسی جس کا گلا گردن تک بند تھا اور جگہ جگہ ننھے ننھے موتی لگے ہوئے تھے۔ بال چہرے کے ایک طرف ڈالے، وہ دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھائے لکڑی کے زینے اتر رہی تھی جب اس نے عائشہ کی آواز سنی۔ وہ نیچے اپنے بیڈ روم کے ادھ کھلے دروازے سے کمبل طے کرتے ہوئے بہارے کو آوازیں دیتی نظر آ رہی تھی۔ بہارے گول اٹھ جاؤ، اور کتنا سوگی؟ فیروزی سکارف اور سکرٹ بلاؤز پہ لمبا سویٹر پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ بس 5 منٹ اور عائشہ گل، ہماری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے۔ بہارے جو علی اس صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے، اور جو پڑھتے ہیں نا ان کا علم بڑھتا ہے، اور جو سوتے ہیں نا ان کی نیند بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ بہارے منہ بسورتی کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اس کا کمبل بھی طے کرنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی نا حیا؟ ہاں ابھی تم جنگل جاؤ گی؟ نہیں، پہلے ہم سفیر کی ممی کی طرف جائیں گے، مجھے ذرا سا کام ہے ان کے ساتھ، پھر وہاں چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ شیور۔ یہ سب کس لیے؟ عائشہ بگی کے صندوق میں چمکتے ہوئے اوزار رکھ رہی تھی۔ ہم جنگل کی لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں، یا لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ہے نہیں تو مگر لیکن ہمارے پاس خصوصی پرمٹ ہے، ہم لکڑی کی چیزیں بنا کر بازار میں بیچتے ہیں۔ اتنے بڑے گھر کی مالکن ہو کر بھی بڑے بننے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بگی میں چڑھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ حیا سلیمان، ہمیں انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، ہم بہت مہنگی چیزیں بناتے ہیں۔ اب کہ اس نے ہنس کر اسے کہا تب وہ اندر بیٹھ گئی، اور دونوں اطراف میں تھی بہارے گل، دوسری جانب عائشہ اور درمیان میں حیا۔ بگی اب بنگلو سے گری سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سارے ماحول میں گونج رہی تھیں۔ عثمان انکل کا گھر کہاں ہے؟ وہیں مسجد کے پاس۔ تم نے ہماری مسجد دیکھی ہے نا؟ وہاں تم ایک دفعہ آئی تھی نا؟ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تم دونوں کو بھی وہاں دیکھا تھا۔ وہ ہوا سے اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی۔ بہارے کے چہرے پہ بار بار اس کے بال اڑ رہے تھے، مگر بہارے اپنے گلابی پرس کو سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گھنگریالے بھورے بال پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ تمہارے ساتھ اس دن کون تھا؟ ہاں وہ میرا کزن اور میرا شوہر۔ اچھا تھا۔ وہ بھی جواباً ذرا مسکرائی۔ اس پل سے وہ شخص شدت سے یاد آیا۔ شیخ عثمان شبیر کا بنگلہ بیوک ادا کے دوسرے بنگلوں کی نسبت ذرا سادہ تھا۔
ایک بڑے کمرے میں جہاں فرشی نشست تھی، حلیمہ آنٹی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت ملنسار اور بہت خوبصورت خاتون تھی۔ شلوار قمیض پہ بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے وہ پہلی ہی نظر میں سے بہت اچھی لگی تھی۔ یہ حیا ہے، میں نے بتایا تھا نا۔ عائشہ قالین پر دو زانوں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی میز تھی جس پر عائشہ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ حیا اور بہارے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں، مجھے اچھا لگا تم حیا کو ساتھ لائی ہو۔ وہ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کی پشت پر اسپرے کر رہی تھی۔ حیا جواباً مسکرائی، پھر بہارے کے قریب بہت دھیمی سے سرگوشی کی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آج چاند کی 21ویں تاریخ ہے نا، آج عائشہ اپنا خون نکلوائے گی، ابھی دیکھنا۔ آنٹی اس کے ہاتھ میں بلیڈ سے کٹ لگائیں گی۔ اس نے بے یقینی سے بہارے کو دیکھا اور پھر قدرے فاصلے پر بیٹھی عائشہ اور حلیمہ آنٹی کو وہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ کچھ لگا رہی تھی۔ عائشہ کی اس کی جانب کمر تھی سو وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد عائشہ وہاں سے اٹھی جو اس کے ہاتھ کی پشت پہ ایک گول سرخ نشان تھا۔ وہ یک ٹک اس کے ہاتھ کو دیکھتی گئی۔ یہ کیا ہے؟ بہت عرصہ ہو گیا تھا میں نے کپنگ نہیں کروائی تھی، سوچا آج کروا لوں۔ تم نے کبھی کروائی ہے تھراپی؟ نہیں۔ تم کیوں کرواتی ہو یہ؟ میں یہ اس لیے کرواتی ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو ادھر فرشتوں نے انہیں ہماری امت کے بارے میں جو بہت پرزور تاکید کی تھی وہ کپنگ کروانے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا سکون رکھا ہے۔ تم آنٹی سے باتیں کرو، تب تک میں اور بہارے گل باغ سے پھول توڑ لائیں۔ وہ دونوں چلی گئیں تو وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر ان کے سامنے آئی۔ انہوں نے نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھا، ہاتھ بڑھایا تو بلا ارادہ حیا نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ انہوں نے شفاف پتلا سا دستانہ پہنا ہوا ہے۔ تم اچھا محسوس کرو گے، یہ تمہاری اداسی لے جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری اداسی ان چیزوں سے دور ہوگی۔ وہ اب اس کے ہاتھ پہ کوئی اسپرے کر رہی تھی۔ وہ کیوں؟ میری زندگی میں بہت سی پیچیدگی ہیں، بہت سے مسئلے ہیں، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے نفی میں سر جھٹکا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی ہوئی صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑے نیلوں کو واضح کر رہی تھی۔ میری بیسٹ فرینڈ میرے سامنے دم توڑ گئی اور میں کچھ نہیں کر پائی۔ میں نے بہت دعا کی تھی حلیمہ آنٹی، مگر پھر بھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ نہ مرتی تو کل کو تم خود ہی سے چھوڑ دیتی۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس بیماری سے بچ جاتی اور معذور ہو جاتی ہیں اور کسی بھی وجہ سے اس کا گھر چھوٹ جاتا اور وہ تمہارے سر پر آ پڑتی اور تمہیں ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑتی تو چند ماہ تم یہ کر پاتی، پھر تم اس سے تنگ ہو جاتی اور تم اسے خود ہی چھوڑ دیتی۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک ریلیف ہوتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر زیتون کا تیل ملتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر میں نے اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی مانگا تھا اسے جیسے وہ تھی۔ وہ تمہیں اگلے جہاں میں ویسے ہی اس کو لوٹائے گا نا، اور وہی تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ رسان سے کہتے ہوئے اب ایک شیشے کا کپ جس کے پیندے پہ کوئی آلہ لگا تھا الٹا کر کے اس کی ہتھیلی کی پشت پہ رکھ رہی تھی۔ مگر میں اس غم کا کیا کروں جو میرے اندر سلگ رہا ہے؟ غم؟ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑی روتے ہیں بچے، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا۔ ہم سب تو اس نقصان پر روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہی ہوتا ہے کہ وہ ہم ہی اکیلا چھوڑ کے آئے۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ پہ کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی تھی۔ میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں حلیمہ آنٹی؟ تمہیں لگتا ہے حیا کہ سارے مسئلے تمہاری زندگی میں ہیں، باقی سب خوش و خرم زندگی گزارے ہیں؟ نہیں بچے، یا تو ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے، کسی کو مال کی، کسی اور کی اولاد کی، کسی کو صحت کی، کسی کو رتبے کی، کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں۔ ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے اور وہی ہماری دعاؤں کا موضوع بھی ہے۔ وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، وہی چیز ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بے حد آسانی سے مل رہی ہوتی ہے۔ ہم ان پہ رش کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی زندگی میں وہ چیز خاص تمنا نہیں رکھتی، وہ تو کسی اور چیز کے لیے رہتی ہے۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں بہت سارے مسئلے آئیں گے نا؟ لمحے بھر کو اپنے سارے مسئلوں کو یاد کرو۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ اب وہ کپ ہٹا کر اس گول نشان کے اندر موجود جلد میں نشتر کی سوئی سے کٹ لگا رہی تھی۔ اسے تکلیف نہیں ہوئی تھی، وہ کچھ اور یاد کر رہی تھی۔ سفید پھول، شریفوں کا مجرا، ارم کے رشتے کے لیے آنے والے لڑکے کا انہیں پہچان جانا، ولید کی بدتمیزی، ترکی کا ویزا نہ ملنا، پھر یہاں آ کر پھولوں کا سلسلہ، پھر اس کا بیوع قدہ میں قید ہو جانا، پھر اس کا اغوا، پھر آگ کا وہ بھڑکتا الاؤ۔ اس نے آنکھیں کھولی۔
اس کی ہتھیلی کی پشت پہ خون کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ حلیمہ آنٹی نے کپ واپس ہتھیلی پر رکھ کر دباتے ہوئے اس کو کہا، اب بتاؤ ان مسئلوں کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ وہ غائب دماغی سے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر لگا سکر اندر سے خون کھینچ رہا تھا، شیشے کا کپ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہو گئے، مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ تمہارے پاس ان بھولے بسرے مسئلوں سے نکلنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتے جا رہی تھی۔ واقعی اس کے سارے مسئلے حل تو ہو گئے تھے نا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہر شخص کی زندگی میں نا حیا ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے، جب اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کب کبھار ہوتا ہے نا انسان، تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اسے اپنے ایک ایک احسان یاد ہے، ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے مسئلے حل کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے نا، وہ آگے بھی کرے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کہے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو نا، وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا اور اس میں خون اوپر تک ابھرتا آ رہا تھا۔ میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی۔ لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں زبان پہ آئے طنز کو نہیں روک سکتی، میں عائشہ گل کی طرح بھی نہیں بن سکتی۔ میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا، فاصلے ہم پیدا کرتے ہیں، ان کو مٹانا بھی ہمیں ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹیشو پیپر سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ ہاتھ کی پشت پہ گول دائرے میں خاصی جگہ جو ہے وہ ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیان کناروں سے زیادہ اونچا ابھر جاتا ہے۔ حلیمہ آنٹی، کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیا ہے وہ اب بھی حل کرے گا نا حیا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت، بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ایک پل رشتہ تعلق بڑھ جانا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا کوئی بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی ہے، دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ غم بھی بالکل اسی طرح سے ہیں، جب زندگی پہ چھاتے ہیں نا تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو تو تم جان جاؤ گے کہ وہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائے نہ حیا، تو ہماری زندگی میں رحمت کی بارش ہی نہ ہو۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا تھا اور اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنی جلی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا دل ہی مر گیا۔ جلنا تو پڑتا ہے نا بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندن بنتا ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا۔ ایک آخری بات، کیا یہ اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں تھے؟ اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے عثمان کو عبد الرحمن نے ایسا کہا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھی۔ کبھی سے لگتا ہے اس زندگی میں سب سے زیادہ تکلیفیں پاشا نے دی ہیں، اور کبھی لگتا کہ سب سے زیادہ احسان بھی اسی نے دیے ہیں، اسی کے ہی ہیں جس کی وجہ سے اس کی اذیت زیادہ ہے۔ بگی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری دھلی سڑکیں نظر آ رہی تھی۔ سبزہ ہوا، سرمئی سڑک اور وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگ رہا تھا۔ وہ بگی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے اس سے کی تھی۔ کبھی بگی جو تھی وہ سڑک پہ رواں دواں تھی۔ رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی، ہر جگہ دھلی ہوئی تھی۔ عائشہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے ایک دم گردن موڑا تو وہ ایک دم ٹھہر گئی۔ درمیان میں بیٹھی بہارے اپنے گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی اور حیا بالکل ساکت سانس روکے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی کا پزل باکس تھا۔ بہارے، یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ مجھے عبد الرحمن نے میری برتھ ڈے پارٹی پہ دیا تھا۔
یہ میرا برتھ ڈے گفٹ ہے، اس میں میرا گفٹ ہے مگر یہ ابھی تک مجھ سے کھلا نہیں۔ وہ مایوسی سے بتاتی اس کی سلائڈ پہ انگلی پھیر رہی تھی جس میں 5 حروف بنے تھے۔ باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پہ انگریزی میں ایک لمبی سی نظم کھدی تھی۔ یہ حیا کا باکس نہیں تھا مگر بالکل ویسا ہی تھا۔ یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا تھا، عائشہ نے بتایا۔ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہی پزل باکس تو بناتے ہیں، بہت مہنگے بکتے ہیں۔ ان میں 5 لیٹر کوڈز ہوتے ہیں جس کے بغیر یہ نہیں کھلتے۔ عائشہ مسکراتی ہوئی بہارے سے کہہ رہی تھی، سنو، تم نے کبھی کوئی ایسا باکس دیکھا جس میں 6 حروف کا کوڈ ہو؟ وہ دونوں چونکی۔ ہاں، میں نے بنایا تھا۔ کس کے لیے؟ عبد الرحمن کو کوئی ملازم تھا، اس نے 6 حرفی کو ڈبہ آرڈر کیا تھا، میں نے بنا دیا، مہینہ پہلے کی بات ہے۔ تو اس کا کوڈ بھی تم نے رکھا ہوگا نا، تمہیں وہ یاد ہے؟ یاد؟ 6 حروف کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کا کوڈ عائشہ رکھ دیا۔ عائشہ میں 6 حروف ہوتے نا؟ ترکچی میں عائشہ کو ایسے ہی لکھتے ہیں کیا؟ نہیں، ترکچی میں ایسے گل لکھتے ہیں، مگر یہ باکس انگریزی حروف ترجیح میں تھا اس لیے انگریزی میں لکھا۔ جو شخص یہ تم سے خریدنے آیا اس کو جانتی ہو تم؟ چند لمحے توقف کے بعد سوچنے کے بعد، میں اس کا نام تو نہیں جانتی مگر وہ اونچے قد کا حبشی انسان تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے۔ اچھا۔ حیا نے بہارے کو اس کا پزل باکس واپس کر دیا اور اب وہ پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا، اور یہ وہی پزل باکس تھا جو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبد الرحمن کے ہی کسی آدمی نے عائشہ سے خریدا تھا، اور کبھی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈولی کے پاس بھجوا دیا تھا۔ تو کیا عبد الرحمن اس بات سے واقف ہے یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈولی تھا، کیونکہ ڈولی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا؟ کچھ ایسا ہی تھا۔ ARP کی ماں نے اسے کہا تھا، سنو، کہ عبد الرحمن پاشا کو معلوم ہے کہ تم نے اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنایا ہے؟ حیا، مجھ سے بہت سارے لوگ پزل باکس خریدتے ہیں، اس میں ہر ایک کی خبر عبد الرحمن کو تو نہیں دے سکتی نا، تو اس نے مجھے عبد الرحمن کو بتانے سے منع بھی کیا تھا، اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ اب کہ عائشہ تھوڑا مسکرائی تھی، حیا نے اس بات میں سر ہلا دیے تھے اور باہر دیکھنے لگی۔ اس بل کھاتی سڑک پہ اوپر چڑھ رہی تھی اور اس نے مجھے عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا، یہ وہ بار بار سوچ رہی تھی۔ ایک جانب اونچے درخت تھے اور دوسری جانب کھائی، مگر اب ایک جگہ بگی بان نے بگی روک دی تھی۔ عائشہ نیچے اتری اور بگی کے پیچھے مرثا صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا نکالا۔ حیا اور بہارے بھی اس کے پیچھے اتری۔ اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا۔ تم چل لو گی نا؟ عائشہ نے تھیلا اٹھا کر ذرا فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ بہارے سب سے آگے اور چلتی کودتی ذرا لہک کر کچھ گانا گا رہی تھی۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا، بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے مالک۔ وہ ایک عربی گیت گنگناتی ادھر سے ادھر پودوں پہ ہاتھ مارتی چل رہی تھی اور عائشہ اس کے عقب میں اور حیا سب سے پیچھے، جو اپنی سفید میکسی کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے سہج کر پتھروں پہ پاؤں رکھ رہی تھی۔